अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन स्टूडियो से प्रोग्राम जहां रंग में खुश आमदीद जो आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका से। मैं हूं आपकी मेज़बान शहनाज नफीस। सामीन, ये प्रोग्राम आप सैटेलाइट एशिया सेट 3 और हमारी वेबसाइट उर्दू VOA पर लाइव इस वक्त देख रहे हैं। इसके अलावा रेडियो मीडियम वेव्स 972 किलोहर्ट्ज़ पर आप लाइव सुन रहे हैं। हमारा टोल फ्री नंबर जिस पे कॉल करके आप हमारे आज के शो में शिरकत कर सकते हैं वो है 0800-777-889 नंबर। कुछ देर में आपको स्क्रीन पे भी नज़र आएगा। और अब वो मौज़ूआत जो आज के शो में ज़ेर बहस आएंगे, और हमारा आज का सबसे बड़ा मौजू है सोशियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान नामी एक किताब में बलोच कौम से मुतल्लिक मुतनाज़ मवाद की इशात पर बलोचों के तहफ़्फ़ुज़ात और पंजाब हुकूमत की तरफ से तहकीकात का हुक्म। इसके अलावा सामीन, आपको याद होगा कि गुज़श्ता हफ़्ते बाज़ पाकिस्तानी सैनिटर्स ने एक इश्तिहारी मुहिम में पख्तूनों को दहशतगर्द दिखाने पर तनकीद की थी और उन्होंने सेनेट से वॉक आउट किया था। अगर हम देखें तो इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सिंधियों की तरफ से भी आते रहे हैं। तो आज के इस पहले सेगमेंट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वे इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए PML नून की जो हुकूमत है मरकज़ में और पंजाब प्रोविंस में वो क्या इक़दामात अभी तक उठा चुकी हैं और उठा रही हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में तुर्की में पुरतशद्दुद वाक़ियात में बज़ाहिर इजाफ़े और शाम तनाज़े से मुतल्लिक़ जेनेवा में जारी मुज़ाकरात का हम जायज़ा लेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में नेपाल में सार्क इजलास के मौके पर पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर ख़ास सरताज अज़ीज़ और भारतीय वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज की मुतवक्की मुलाकात की अहमियत पर बात होगी। और अगर हमें टाइम मिला आखिर में तो एक और टॉपिक को भी हम ज़ेर बहस लाएंगे जो पोलियो के ख़ात्मे से मुतल्लिक़ है। और हम ये देखना चाहेंगे कि पोलियो के ख़ात्मे की जब हम बात करते हैं तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान इनका ताउन जो है वो कितना ज़रूरी है। ये दोनों मिलकर पोलियो के ख़ात्मे में इनका जो ताउन है वो कितना मौसर साबित हो सकता है, उस पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमें इस वक्त ज्वाइन किया है PML नून की सीनियर लीडर उज़्मा बुखारी साहिबा ने, और हमें ज्वाइन किया है बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट के सरबरा प्रोफेसर कलीमुल्ला बरेच साहब ने, और हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से बाचा खान एजुकेशन फाउंडेशन से मुंसलिक डॉक्टर खादिम हुसैन साहब। तीनों को हम खुश आमदीद कहते हैं। और सामीन, इससे पहले कि इस मौजू पे हम अपने जो पैनलिस्ट हैं उनकी जानिब जाना चाहें, ये किताब जो है इसमें बलोच जो कौम है या बलोच हैं उनकी डेफिनेशन क्या की गई है जिसकी वजह से इतना सख्त रद्द-ए-अमल जो है बलूचिस्तान में नज़र आ रहा है, वो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाना चाहूँगी। ये सोशियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी किताब का पेज नंबर है 130 और टाइटल है ऊपर सबसे पहले के सूबा बलूचिस्तान की ज़ैली सकाफ़त, फिर सब टाइटल बलोच के मानी के नाम से दिया गया है जिसमें कहा गया है कि फ़ारसी की लुग़त में बलोच के मानी मुर्ख की कलखी या ख़ास गैर मुतमद्दन लोगों का नाम है जिनका काम लड़ाई झगड़े और खूनरेज़ी है। आगे चलकर इस बुक में लिखा गया है कि बलोच वो लोग हैं जो सहरा में रहते हैं और काफ़िलों को लूटते हैं, और फिर है कि बलोच का एक और मतलब दरिया सिंध के किनारे एक वहशी कबीले का नाम है और ये लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं लेकिन किसी बैरूनी खिदे के पेश नज़र ये आपस में मुत्तहिद हो जाते हैं। इसके अलावा इनकी जो तारीख़ है, ज़ुबान, ये किस तरह बरसग़ीर पाक व हिंद में कब और किस तरह आए, आगे चलकर ये भी डिटेल में लिखा गया है। तो इस पे हम प्रोफेसर साहब सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहेंगे। आप इस वक्त बलूचिस्तान में मौजूद है, ये बताइएगा कि बलोच जो हैं वो इस मवाद की वजह से किन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। पाकिस्तान एक फेडरेशन है और जिसमें मुख्तलिफ कौमें रहती हैं। प्रोफेसर साहब आपकी आवाज़ जी अभी आपकी आवाज़ आई है, प्लीज़। पाकिस्तान एक फेडरेशन है जिसमें मुख्तलिफ कौमें रहती हैं
جس میں پشتون ہے، بلوچ، سندھی، سرائکی اور پنجابی، اور بنگال پاکستان کا حصہ تھا، اب نہیں ہے. تو جو ابھی سوشالوجی کا جو بک آیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک خاص تناظر میں پشتونوں کے حوالے سے طنزیہ طور پر اس کو پیش کرنا، میڈیا میں پیش کرنا، کتابوں میں پیش کرنا. اور ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے، ہم آپ کو سن رہے ہیں. اچھا، اور ساتھ ابھی جو بلوچوں کے حوالے سے ہے یا سندھیوں کے حوالے سے ایک خاص تناظر میں ان کے حوالے سے ان کی ثقافت، ان کی تاریخ، اس کی زبان، اس کا کلچر جو ہے وہ اس طریقے سے پیش کی جاتی ہے کہ وہ ان کو وحشی دکھائے، اس کی تاریخ کو مسخ کرے. تو ابھی جو یہ صورتحال بنی ہے، یہ کیونکہ میڈیا کا دور ہے، لوگ سنتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں اور لوگوں کو جلدی پتہ چل جاتا ہے. تو یہ جو ابھی صورتحال بلوچوں کے حوالے سے کی گئی ہے، یہ دراصل وہ ایک تسلسل ہے جو پچھلے 60-65 سالوں سے ہوتا آ رہا ہے، جس پہ یقیناً رد عمل بلوچوں کی طرف سے جو ابھی انہوں نے وہاں ظاہر کی ہے آیا ہے، اور پشتونوں کی طرف سے بھی رد عمل مسلسل آتا رہا ہے کہ ان کی جو تاریخ رہی ہے وہ برٹش دور میں جو برٹش کے خلاف انہوں نے جدوجہد کی ہے، اور پھر اس سے پہلے مغل دور میں جو ایک خاص انہوں نے جدوجہد کی ہے. اور من حیث القوم جو پشتون ہے، بلوچ ہے، سندھی ہے، وہ انہوں نے ایک اپنا حصہ جو ہے تمام ان لوگوں کے خلاف جو قابض ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک المیہ ہے پاکستان کے ہسٹری میں، پاکستان کے پولیٹکس میں اور پاکستان کے اکیڈمیا. ابھی تو یہ بڑی خطرناک ہے کہ آپ ٹیکسٹ بکس میں ایسے چیزیں پیش کرتے ہیں جو یقیناً دل آزاری نہیں، بلکہ میں اسے کہوں گا کہ ان قوموں کے ساتھ ایک مذاق کے طور پر انہوں نے پیش کی ہے، جس پہ رد عمل آنا یقیناً بلوچوں کی طرف سے، پشتونوں کی طرف سے یقیناً وہ آنا ہے. اور یہاں بھی پچھلے 2-3 دن سے یہاں کوئٹہ کے اخبارات میں بلوچوں کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہے، جس میں نیشنل پارٹی جو ریسنٹلی اس کے چیف منسٹر رہے ہیں ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب، اور ابھی بھی وہ گورنمنٹ کا حصہ ہے، مسلم لیگ نون کے گورنمنٹ کا حصہ ہے، یا پشتونخوا ملی عوامی پارٹی جو ابھی بھی گورنمنٹ کا حصہ ہے، ان کا ہمیشہ سیاسی طور پر ان کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے، اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے، وہ جو ہے اس پہ اپنے رد عمل دکھاتی ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی یونیورسٹی آف جو کوئٹہ میں جو بڑی یونیورسٹی ہے صوبے کی، اس میں طلباء جو ہے، بلوچ طلباء ہے یا پشتون طلباء ہے، انہوں نے پمفلٹ بھی چھاپے ہیں، ان کے خلاف اپنی رد عمل بھی پیش کی ہے. اخبارات میں بھی انہوں نے رد عمل دی، پریس کلب کے سامنے وہ مظاہرے بھی کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پنجاب کی طرف سے جو ابھی بک پبلش ہوئی ہے، ان کو صحیح معنوں میں ریسرچ کرنی چاہیے، ان قوموں کے ہسٹری کے حوالے سے صحیح مواد ان کے پاس ہونی چاہیے، اور قوموں کی تذلیل کرنا اور اس کو ایسے طور پہ پیش کرنا جس کا رد عمل یہی ہوگا کہ وہ اپنے جو ہے احساسات جو ہے، بعض اوقات نوجوان جو ہے اس کو اپنے احساسات سیاسی بنیادوں پہ، جمہوری بنیادوں سے ہٹ کے آگے ایک قدم جا کے وہ مزاحمت پہ اتر آتے ہیں. تو یہ مجبور کر رہے ہیں کہ ان قوموں کی جو ایک شاندار تاریخ رہی ہے، جو اسلامی حوالے سے ہو یا جمہوری حوالے سے ہو، اس کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ یقیناً ایک خطرناک عمل ہے، اور یہ اس کا روک تھام ہونا چاہیے، اور اس پہ صحیح معنوں میں ریسرچ ہو کے تمام قوموں کی بنیادی طور پر جو ریسرچ ہونی چاہیے اور اس کے صحیح معنوں میں اس کی عکاسی ہونی چاہیے. اوکے، اب آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے عظمیٰ بلوچ بخاری صاحبہ. آپ ہمیں بتائیے گا، آپ نے سنا پروفیسر کلیم اللہ صاحب کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو متنازع مواد ہے جو کہ پنجاب میں 12ویں جماعت میں یہ کتاب جو ہے یہ پڑھائی جا رہی ہے، اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ بلوچ قوم
جو ہے انہوں نے کافی اس کو سیریس لیا ہے، وہ اس پر احتجاج کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ پنجاب کی حکومت جو ہیں ان تحفظات کو دور کرنے کے لیے انہوں نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ جی شکریہ. پہلے تو میں جب سامنے گفتگو ہماری سماج سے اگری کرتے ہوئے میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ پی ایم ایل این ایک فیڈریشن کی پارٹی ہے اور بلوچستان سے ہمیشہ پی ایم ایل این کو بہت سپورٹ ملا ہے. پی ایم ایل این وہاں لوگوں کے دلوں میں رہتی ہے اور بلوچ جو ہے تو پی ایم ایل این کا حصہ ہے. تو یہ ایک جو چیز سامنے آئی ہے متنازع اس حوالے سے چیف منسٹر پنجاب جو ہے اس کا نوٹس لے چکے ہیں. اس کے اوپر ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے اور اس کو بالکل دیکھا جائے گا. یہ جس قسم سے استعمال کیے گئے ہیں یقیناً ناقابل برداشت ہے. بلوچ جو ہے وہ ہمارا حصہ ہے. اور لیکن میں ایک بات سے ضرور جو ہے وہ یہ آپ کو یاد کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی تاریخ رہی ہے. یہ ہمیشہ پاکستان کو صوبوں میں لسانیت کی بنیاد پر ان چیزوں پر ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. پاکستان میں سب رہنے والے پاکستانی ہیں پہلے، تو اس کے بعد ہم مختلف صوبوں میں رہتے ہیں. بلوچستان میں تو اس وقت پی ایم ایل این کی اپنی حکومت ہے، ہماری اپنی پارٹی کی گورنمنٹ ہے. یہ ہمیں وہاں سے مینڈیٹ ملا ہے لوگوں کا اور یہ ہمارے لیے بھی اتنی تکلیف سے بات ہے پنجاب کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے بھی جتنی بلوچوں کی دل آزاری بھی ہے. اور اس پر میں یقین دلانا چاہتی ہوں کہ جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے خاص طور پہ چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ اس کو بہت کنسرن ہے، تحقیقاتی کمیٹی بنتی ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ بات میں بتانا چاہتی ہوں کہ 2006 کے بعد سے جو کریکولم ہے وہ ریوائز نہیں ہوا ہے پنجاب کے اندر اور پورا صوبے تقریباً کیونکہ 18th امینڈمنٹ تک جو ہے وہ یہ صوبوں کو یہ نہیں تھا، یہ فیڈریشن کے پاس تھا. اور اب چونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ صوبوں کا سبجیکٹ ہے، اب اس کے اوپر جو ہمارا کریکولم ہے اس کو بھی ریوائز کرنے کے لیے کمیٹی بن چکی ہے. اور ہم اپنا پورا کریکولم پنجاب کا ایز اے رول ہم اس کو ریوائز کرنے جا رہے ہیں. اور اس کو ہم پوری طرح دیکھیں گے اس کے اندر کسی بھی جماعت کے اندر کوئی بھی اگر اس قسم کی چیز پڑی ہے. دیکھیے پاکستان کو ملک بنانا ہے اور جو پرانا اس قسم کا نصاب ہے جو نفرت انگیز ہے یا جو دنیا پیدا کرتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہم پاکستانی ہیں سب اور ہم سب کو مل کر پاکستان کو ایز فیڈریشن جو ہے. اور میں ابھی دیکھیے تاریخ تو یہ بھی ہے کہ پنجاب کے حوالے سے بہت کچھ ہوا، جو گرافت ہوئی تھی اس سے بھی پرابلم ہے. اوکے عظمیٰ صاحبہ، آپ کی آواز جو ہے اس میں تھوڑا سا شور ہے ہمیں. جی عظمیٰ صاحبہ، آپ اگر تھوڑی سی اپنی پوزیشن پلیز چینج کریں کیونکہ آپ کی آواز ہمارے پروڈیوسر کہہ رہے ہیں کہ اس میں کافی شور جو ہے آن ایئر جا رہا ہے. اور یہ آپ نے بات کی ہے، ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کمیٹی بنائی ہے اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جو پبلشر ہیں اس کتاب کے انہوں نے باقاعدہ معافی جو ہے بلوچ قوم سے وہ بھی مانگی ہے. اور ہم پھر یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ اقدامات کہاں تک کافی ہے. لیکن 2013 سے آپ لوگوں کی حکومت ہے، مرکز میں بھی صوبہ پنجاب میں بھی. ایک تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اتنی بڑی غلطی جو ہے وہ کس طرح ان نوٹسڈ جو ہے وہ گئی ہے. اور پھر یہ کہ جو کتابیں ہیں، جو نصاب ہے اس میں جو چیزیں چھاپی جاتی ہے اس پر چیک یا نظر رکھنے کے لیے کوئی میکانزم ہے؟ جی بالکل میری نظر میں بھی ہماری ایک جو ہے وہ ٹیکسٹ بک بورڈ ہے ہمارا ایک، اور جو تمام بکس جو ہے وہ پبلش کرتا ہے اس میں ایک کریکولم کمیٹی ہے، ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. لیکن یقیناً یہ کمیٹی اسی لیے بنائی گئی ہے کہ دیکھا جائے گا. پبلشنگ کی تو معافی مانگی ہے لیکن یہ آتھر جو ہے انہوں نے اگر یہ لکھا ہے اور انہوں نے یہ کس سیکٹر میں لکھا ہے اور یہ تمام چیزیں کمیٹی کے سامنے لائی جائیں گی جس کو ہم دیکھیں گے. لیکن میں جو بات کر رہی تھی کہ یہ مختلف ادوار کے اندر مختلف صوبوں میں کے حوالے سے بات کی جاتی رہی ہے. دیکھیے پنجاب کو سندھ میں بھی اس میں ڈری پڑتی رہی، پنجابیوں کو مارا گیا. یہ بھی ایک تاریخ ہے ہمارے پاکستان کی، لیکن ہم اس سے آگے جانا چاہتے ہیں. پاکستان میں ہمیں ایک پروگریسو ملک بنانا ہے، خاص طور پہ پنجاب کے حوالے سے. پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے اور اس میں جس نے بھی کوئی غلطی کی ہے آپ جانتی ہیں کہ چیف منسٹر صاحب بڑے ہمارے چیف منسٹر جو ہے وہ بہت سخت ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ دیکھے جاتے ہیں. اور جو بھی اس میں کسی غلطی میں انوالو ہوگا اس کو بالکل ہم اسپیئر نہیں کریں گے کیونکہ بلوچ ہمارے لیے اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے پنجابی ہو سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، اوکے، ہمارے ساتھ رہیے آپ عظمیٰ بخاری صاحبہ، بلکہ ہم پروڈیوسر ہمارے بتا رہے ہیں کہ ہم دوبارہ چند سیکنڈز میں آپ کو کال کرتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر خادم حسین صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بھی ہم کمنٹس لینا چاہیں گے اور ہم چاہیں گے کہ انہیں آپ سنیں اور اس کا بھی آپ جواب دیں۔ پروفیسر کلیم اللہ بریٹ صاحب، آپ ہمیں بتائیے حکومت نے جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ کہاں تک کافی ہے آپ کی نظر میں، اور بلوچ قوم میں جو غصہ پایا جا رہا ہے اس مواد کی وجہ سے وہ کہاں تک کم ہو سکے گا؟ ابھی اقدامات اٹھائے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ناکافی ہے۔ یہ ایک پروسیس ہوتا ہے، ٹیکسٹ بک آپ پبلش کرتے ہیں، ہمارے ہاں بھی بلوچستان کے حوالے سے، کوئٹہ کے حوالے سے بات کریں تو یہاں ٹیکسٹ بک بورڈ ہے، اس میں باقاعدہ ماہرین ہوتے ہیں اور صوبائی حکومت انوالو ہوتی ہے اور اس کو باقاعدہ ماہرین کے بعد حکومتی جو عہدیدار ہے اس کو دے کے اس کو پبلش کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ کوئی عام پرائیویٹ ادارے نہیں ہے یا عام شخص یا عام لوگ اس کو چھاپتے نہیں ہے، تو وہ ایک مائنڈ سیٹ جو ہے جو بنی ہوئی ہے بدقسمتی سے جو پنجاب میں ہے یا اس اسٹیبلشمنٹ میں ہے، پاکستان میں رہنے والے دیگر قوموں کے حوالے سے جو مائنڈ سیٹ ہے ان کی تاریخ کو مسخ کرنا، ان کے حوالے سے ایسے لطیفے بنانا، خاص کر پشتونوں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں میڈیا میں ان کو چوکیدار کے طور پر، ان کو ایز اے ہول پشتون کو ایک دہشت گرد کے طور پر پیش کرنا، اور یا اسی طرح سندھیوں کے حوالے سے ہے، سرائکیوں کے حوالے سے ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کا وہ مائنڈ سیٹ کا بدلنا، اس کا روک تھام بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو اس صوبے میں پشتون رہتے ہیں، بلوچ رہتے ہیں، اس میں یقیناً ان کے تمام لوگوں میں، خاص کر نوجوانوں میں بڑا رد عمل میں یونیورسٹی میں دیکھ رہا ہوں۔ آج بھی کل 2-3 دن سے یہاں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یقیناً احتجاج پہ ہے، تو وہ مائنڈ سیٹ کا تبدیل ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے یا ایک ایسے اچانک کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، تو یہاں کے لوگ جو سمجھتے ہیں وہ مائنڈ سیٹ کا تبدیل ہونا ضروری ہے۔ پاکستان کو صحیح معنوں میں ایک فیڈرل اسٹیٹ کے طور پر اور صوبوں کو صحیح معنوں میں اختیار دے کر، اور صوبوں کے درمیان جو لوگ ایلیمنٹ موجود ہے، نفرتیں بڑھانا، نفرتیں کریٹ کرنا، تو وہ مائنڈ سیٹ دراصل یہاں کی سیاسی قوتیں اور یہاں کو کے چینج نوجوان کرنے کی چاہتے ہیں کہ وہ ضرورت ہے۔ مائنڈ سیٹ ختم ہو، جی اور اس کے حوالے بالکل، سے صحیح معنوں میں جو مرکزی حکومت مسلم لیگ نون کی ہے، یہاں بھی مسلم لیگ نون ہی کے وزیر اعلیٰ ہے، تو وہ مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان ایک صحیح، خوشحال، جمہوری اور پرامن ملک اور ایک دوسرے کے کو ایڈجسٹ کرنے کی جو فارمولا ہے جو ساری دنیا میں جمہوری ممالک میں ہے وہ ضروری ہے۔ ضروری ہے کہ بلوچوں کی جی آبادی پروفیسر صاحب، آپ کا یہ کہنا ہے، عظمیٰ بخاری صاحبہ آپ کو سن رہی ہیں، آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو سوچ ہے، جو سوچ ہے چند قوموں کے حوالے سے، چاہیں وہ اردو سپیکرز ہو، ایم کیو ایم یا سندھی ہو یا بلوچ ہو یا پھر پشتون ہو، این پی ہو، ان کو ہم نے جو تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ زیادہ مخلص نہیں ہے، اور اگر کوئی مخلص ہیں، ملک کے ساتھ محب وطن ہے، تو وہ صرف پنجاب کے لوگ ہیں۔ اس سوچ کو بدلنا ہوگا اور حکومت کو اس چیز کو سامنے رکھ کر اقدامات جو ہیں وہ اٹھانے ہوں گے۔ آپ کا یہ کہنا ہے، ہمارے ساتھ رہیے آپ۔ ڈاکٹر خادم حسین صاحب، آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے۔ کسی بھی ایک قوم کے بارے میں اس طرح کی چیزیں جو ہیں یا منفی، ان کے بارے میں منفی مواد جو ہے وہ چھپتا ہے، اور ان کے اس قوم کے اوپر کیا اثرات آپ کی نظر میں ان کی نفسیات پر یا ان کی ساکھ پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ دیکھیں، ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی بھی ریاست میں کوئی بھی حکمران طبقہ یا حکمران قوم کسی حوالے سے اپنے مختلف قسم کے ان قوموں کے وسائل اور ان قوموں کا سیاسی اختیار وہ جب اپنے قبضے میں لانا چاہتے ہیں یا وہ مرکزیت میں لانا چاہتے ہیں، جس کو چونکہ وہی مرکز میں ہوتے ہیں، جس کو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، جس کو حمزہ علی صاحب نے اولیگارکی کہا،
اس اولیگارکی کا جو ایک خاص طبقہ ہوتا ہے جو ایک قوم پہ مشتمل ہوتا ہے. یہ کوئی تجریدی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ میں پنجاب کی اکثریت ہے اور باقی جو ملک ہے اس میں مختلف قومیں آباد ہیں. ایک تو پاکستان کے اندر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جس پہ پنجاب کا زیادہ اکثریت ہے غلبہ ہے, اس نے ابھی تک یہ تسلیم نہیں کیا ہے کہ پاکستان کے اندر مختلف اقوام یا مختلف قومیں اور مختلف زبانیں اور مختلف مذاہب بستے ہیں, ان کے لوگ بستے ہیں. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب ان اختیارات کو ایک جو اشرافیہ ان اختیارات پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے یا ان وسائل پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو دوسری قوموں کے لیے وہ ایک بیانیہ ترتیب دیتے ہیں. وہ بیانیہ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ قومیں نظر آ جاتی ہیں ان کے اپنے لوگوں کے لیے بھی اور ان قوموں کے حوالے سے, ان قوموں کی نفسیات کے حوالے سے بھی جو جن کے بارے میں یہ بیانیہ ترتیب دیا جاتے ہیں اس قوم پہ بھی یہ اثر ہوتا ہے. اور جب بہت عرصے تک ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑے سے کم ہیں, یہ انسانی حوالے سے تھوڑے سے کم ہیں, یہ ذہنی حوالے سے تھوڑے سے کم ہیں. یہ کوئی اچانک کوئی سہو نہیں ہوتا, نہ کوئی غلطی ہوتی ہے, یہ شعوری ہوتا ہے اور یہ منصوبہ بندی کے ذریعے ہوتا ہے. تو جس قوم کے خلاف یہ کیا جا رہا ہوتا ہے اور جب یہ تسلسل کے ساتھ کیا جا رہا ہوتا ہے, چاہے وہ اشتہار کے ذریعے ہو, چاہے ڈرامے کے ذریعے ہو, چاہے اورل ٹریڈیشن کے ذریعے ہو, چاہے وہ شاعری کے ذریعے ہو, چاہے وہ اسکٹ کے ذریعے سے ہو, چاہے وہ میڈیا کے ذریعے سے ہو, چاہے وہ کارٹون کے ذریعے سے ہو, چاہے وہ کسی بھی پینٹنگ وغیرہ کے ذریعے سے ہو, مختلف ذرائع ہیں جو بیانی کو ترتیب دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. آپ اس کچھ مہینے پہلے یہ رپورٹ کیا گیا مختلف اخباروں میں کہ پنجاب کی جو 4th ایئر کا پیپر ہے انگلش کا, اس میں فاٹا کے بارے میں جو سوال تھا وہ اتنا عجیب و غریب تھا کہ حیرت ہوتی ہے کہ کوئی لوگ جو وہاں پہ بیٹھتے ہیں اور جنہوں نے یہ پیپر بنائے ہیں وہ تو کس طرح سوچا ہوگا انہوں نے فاٹا کے بارے میں. تو یہ ایک تو یہ بات ہے کہ ایک اشرافیہ ہوتا ہے, وہ اشرافیہ اختیار اور وسائل پہ کی مرکزیت چاہتا ہے اور دوسری قوموں کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا. اس کے بارے میں ایک بیانیہ ترتیب دیتے ہیں اور وہ بیانیہ وہ ٹی وی کے ذریعے, اخبارات کے ذریعے, وہ اشتہار کے ذریعے, وہ کتابوں کے ذریعے, تعلیم کے ذریعے پھیلاتے ہیں اور جس قوم کے خلاف وہ بناتے ہیں اس قوم پہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے. یہ ہے کہ اجتماعی طور پہ ان کا جو اعتماد ہے اپنے اوپر جی ہے, ایک تو یہ جو اثر ہوتا ہے ان کا جی وہ اشرافیہ جو ایک ریاست کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے, اس ریاست سے بیگانگی بڑھتی جاتی ہے اور نتیجہ اس بات سے پہنچتا ہے جو آپ نے دیکھا بنگال کے حوالے سے, بنگالیوں کے حوالے سے, جب ان کی بیگانگی حد سے بڑھ گئی تو پھر ایک صورتحال واقع ہوگی, اس سے ہم سب باخبر ہیں. جی بالکل. اوکے, آپ نے سنا عظمیٰ بخاری صاحبہ, پروفیسر کلیم اللہ صاحب کو بھی اور ڈاکٹر خادم حسین صاحب کو بھی, یہ ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ نہ صرف ٹی وی شوز میں باقی جو قومیں موجود ہیں, خاص طور پر بلوچ اور پشتون, ان کا جس طرح مذاق اڑایا جاتا ہے تو اس سے ان قوم کی جو اعتماد ہے اس میں ظاہر ہے اس پر اثر ہوتا ہے. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے آپ کی حکومت جو ہے, کیونکہ یہ ایک چیز مانی جاتی ہے کہ موجود ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے حکومت کو کچھ اقدامات آپ کی نظر میں کرنے چاہیے, کس طرح اس ایشو کو ٹیکل کرنا چاہیے؟ آواز آپ کو ٹھیک سے آ رہی ہے؟ جی ابھی آپ کی آواز آئی ہے. جی دیکھیے, پہلے تو مجھے بہت افسوس ہے, میں دونوں میرے جو مسلم ہیں پروفیسر صاحب بھی اور ابھی جو ڈاکٹر خادم حسین, جی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک کے اندر, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم فیڈریشن ہیں اور پہلے ہم پاکستانی ہیں, صوبے بعد میں آتے ہیں, اور لیکن اس کو آپ نے کہاں اسٹیبلشمنٹ, کہاں اشرافیہ کی وہ جو ہے وہ ہو گئی, سازش ہو گئی. اور دیکھیے یہ ناقابل برداشت چیزیں ہیں. اگر میں یہ بات کہوں کہ کیا آج بھی کچھ سال پہلے, 1-2 سال پہلے ہی کیا پنجابیوں کو اتار کے بیک گراؤنڈ نہیں مارا گیا بلوچستان کے اندر, لیکن یہ باتیں کرنے کی نہیں ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے یقیناً ہے جو اس ملک کے اندر ڈس آرڈر چاہتا ہے, جو اس ملک میں لسانیت کی بنیاد پر, جو اس ملک میں قوموں کی بنیاد پر اس ملک کی فیڈریشن کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. ہمیں ایز اے پاکستانی ان کی اس سازش کو ناکام کرنا ہے. اب یہ ایک چھوٹی سی غلطی ہے یا یہ غفلت ہے. عظمیٰ صاحبہ, یہ کس طرح چھوٹی غلطی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں؟ جی مطلب مجھے اس کو بہت
تکلیف ہوئی ہے. مطلب میں نے جیسے کہا کہ پنجابی جو ہے اگر بلوچوں کی شان میں گستاخی ہوگی تو وہ پنجابی میں گستاخی ہے, اور اس کو لگا کہ برداشت ہم اسے برداشت نہیں کریں گے. اور میں آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جب بھی آئی ہے, جب بھی پرائم منسٹر بنے نواز شریف صاحب, ہمیشہ ہم نے بلوچستان سے منٹ ملا ہے, اور بلوچستان کے لوگ پی ایم ایل این سے پیار کرتے ہیں, وہ ہمیں ووٹ دیتے ہیں. سو ان کی عزت ہماری عزت ہے, لیکن خدا کے واسطے اس ایک بات کے اوپر پورے پنجاب کو گالی مت دے, پورے پنجاب کو یہ مت کرے کہ کوئی سازش ہے یا ہم کسی کو ڈیفیم کرنا چاہتے ہیں یا ہمارا کوئی. اوکے عظمیٰ صاحبہ, آپ اس سے ایگری نہیں کرتی؟ آپ اس سے یہ کتاب جو ہے باقاعدہ اس میں جو ڈیفینیشن کی گئی ہے بلوچ قوم کی, پیج نمبر بھی میں نے بتایا وہ کتاب میں موجود ہے, اور اس کو پنجاب میں 12ویں جماعت کے جو طالب علم ہیں ان کو پڑھایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں ایک اشتہاری مہم دہشت گردی کے حوالے سے چل رہی ہے, اس میں آپ پشتونوں کو دہشت گرد جو ہے وہ دکھایا گیا ہے. وہ ایڈورٹیزمنٹ اشتہار آپ نے ضرور دیکھی ہوگی. آپ پہلی میری بات سنیں. اس کے علاوہ یہ بات کی جاتی ہے اسی طرح کے تحفظات سندھیوں کے ہیں. اب جو نیپ آپ لوگوں نے بنایا ہے دہشت گردی کے خلاف, اس کا ٹارگٹ ایک طرح سے ایم کیو ایم ہمیں نظر آ رہا ہے. آپ کی حکومت ہے, ایم کیو ایم کا میڈیا ٹرائل جو ہے اس وقت ہو رہا ہے. اس طرح سے اگر بات کریں گی بات دور تک چلی جائے گی. دیکھیے کیا پنجابیوں کو نہیں مارا گیا, کیا بلوچستان میں پنجابی نہیں مرے؟ لیکن اس بات کے اوپر میں پورے بلوچستان کو گھڑی دینا شروع کر دوں, میں کہوں کہ یہ پوری سازش ہے, یہ سب جسے کر رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے, ایک مائنڈ سیٹ ہے جس سے یہ سب کیا آج پنجاب کی. یہ مائنڈ سیٹ کس نے بنایا ہے؟ عظمیٰ صاحبہ ایک منٹ, عظمیٰ صاحبہ اس وقت ہم نصاب کی بات کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں. عظمیٰ صاحبہ ایک منٹ پلیز, ایک منٹ آپ میری بات سنیں. عظمیٰ صاحبہ نہیں, آپ میری بات سنیں پلیز, ایک منٹ. صوبہ خیبر پختونخوا میں کوئی مجھے آپ ایسی کتاب بتائیں جس میں کہ پنجاب قوم جو ہے ان کا مذاق اڑایا گیا ہو. بلوچستان میں مجھے کوئی آپ ایسی کتاب دکھائیں جس میں کہ پنجاب کا مذاق اڑایا گیا ہو. اسی طرح آپ صوبہ سندھ میں دیکھیں, پنجاب میں یہ کتاب جو ہے کیوں پڑھائی جا رہی ہے اتنے عرصے تک, یہ بہت بڑی آپ نے بھی کہا کہ غلطی ہے. یہ ان نوٹسڈ اتنی بڑی غلطی جو ہے یہ کیوں گئی ہے, اور کیا اب کمیٹی بنانا جو ہے یا اس بک کو مارکیٹ سے اٹھانا یا ان چیزوں کو جو مواد ہے اس کو ختم کرنا کتاب سے, یہ کافی ہے بڑے پیمانے پر؟ جی پروفیسر صاحب, ڈاکٹر خادم حسین صاحب, آپ نے ایک پورا کیس بلڈ کیا ہے. میری گزارش سن لینا, آپ نے مجھے بھی موقع دیجیے بات کرنے کا. آپ نے پورا کیس بلڈ کیا ہے پورے پنجاب کے خلاف. میں کہہ رہی ہوں کہ اگر یہ کچھ لوگوں کی غلطی ہے تو اس کو جواب دینا پڑے گا, لیکن آپ جس طرح کیس بلڈ کر رہی ہے وہ عظمیٰ صاحبہ میں نے کیس بلڈ نہیں کیا, میں نے پیج نمبر آپ کو بتایا ہے. سوشیالوجی آف پاکستان نامی یہ کتاب ہے. 12ویں جماعت کو پی ایم ایل نون کی حکومت کا کہنا ہے کہ 12ویں جماعت کو یہ بک پڑھاتی. آپ کو اکیلے بات کر رہی ہے, اپنی بات سننا نہیں چاہتی. جی مطلب مجھے بات نہیں کرنے کا موقع آپ نہیں دے رہی ہیں, اور نہیں, آپ بالکل بات کریں, لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ یہ محض الزامات ہیں. آپ یہ نہ کہیں, کیونکہ کتاب جو ہے پیج نمبر باقاعدہ میں نے آپ کو بتایا ہے, اور اس میں بلوچوں کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے. اس کے علاوہ جو مہم چل رہی ہے دہشت گردی کے حوالے سے شعور پیدا کرنے کے لیے پاکستانی میڈیا پہ, اس میں پشتونوں کو دکھایا گیا ہے. وہ اشتہار بھی آپ نے ضرور دیکھا ہوگا. تو اسی پہ ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ ایسا کیوں ہے, اور ان قوموں کو کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح فیل کر رہے ہیں, ان کے کیا تحفظات ہیں. ڈاکٹر خادم حسین صاحب, آپ یہ بتائیے, آپ نے سنا عظمیٰ بخاری صاحبہ کو, یہ جو ایشو ہے ایک مائنڈ سیٹ ہے جس طرح پروفیسر کلیم اللہ صاحب نے کہا, اس کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ مظلوم و محکوم قوموں کی طرف سے یا وہ قومیں جو زیر دست ہوتی ہیں ان کے خلاف ایک بیانیہ ترتیب دیا جاتا ہے اشرافیہ کی طرف سے یا ایسے حاکم قوموں کی طرف سے. جب مظلوم یا محکوم قومیں یا مظلوم یا محکوم عوام اس کے تضادات کو سامنے لاتے ہیں تو پھر دو قسم کے بہانے اپنائے جاتے ہیں, اور وہ جو حاکم ہیں وہ بھڑک اٹھتے ہیں. وہ دو قسم کے بہانے کون سے ہیں؟
پہلا بہانہ تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں ہم سارے ہمارا مذہب ایک ہے اور ہم ایک جیسے مسلمان بھائی ہیں. دوسرا جو بہانہ بنایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ملک میں رہتے ہیں تو ایک تو مذہب سے محبت کا اپنایا جاتا ہے، وہ تیرا اپنایا جاتا ہے. دوسرا ریاستی قوم پرستی کا بہانہ لیا جاتا ہے، وہ ایک آرگومنٹ کیا جاتا ہے اور آپ نے دیکھا یہ مسلسل سامنے آ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ صرف ایک غلطی نہیں ہے. یہ آپ پچھلے 6 دہائیوں سے زیادہ عرصے میں آپ دیکھ لیں، یہاں پہ یہ بات بھی کہی گئی اور اچھے خاصے لوگوں کی طرف سے کہی گئی کہ چونکہ بنگالی ٹھگ نہیں اس لیے وہ پاکستان کی فوج میں نوکری نہیں کر سکتے. کیا وہ اب اپنی فوج نہیں چلا رہے؟ اور مسلسل جو ایک ڈراموں کے اندر، کتابوں میں، نصاب میں، اخبارات میں مختلف طریقوں سے پشتونوں کو دہشت گرد، پشتونوں کو بل ہیڈڈ، احمق، کمکل، کمزور، گندے دکھائے جاتے ہیں. اس طرح بلوچوں کو وحشی اور بربریت کے ساتھ دکھایا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بلوچوں جہاں رہ رہے ہیں، مہر گڑھ کی 7,000 پرانی متمدن تاریخ ہے. مہر گڑھ ایک تہذیب ہے، اس طرح پشتونوں کی ایک تہذیب تھی اور وہ گندھارا سیولائزیشن جو 3,000 سال سے شروع ہوئی. تو یہ دونوں قومیں متمدن قومیں ہیں اور یہ دریا سندھ کے کناروں پہ آباد قومیں ہیں. اور بلوچی کا ذرا جب آپ دیکھ لیتے ہیں تو جان درک سے لے کے میر گل خان نصیر تک اور پشتون میں آپ دیکھ لیں کہ رحمان بابا سے لے کے غنی خان تک، اس طرح کی متمدن شاعری، محبت بھری شاعری، انسان دوست کی شاعری، ان قوموں کے خلاف جب آپ اس طرح کرتے ہیں اور مسلسل کرتے ہیں، تسلسل کے ساتھ کرتے ہیں، تو یقیناً اس کے پیچھے ایک ارادہ ہوتا ہے، ایک شعور ہوتا ہے، ایک منصوبندی ہوتی ہے. اوکے، لیکن اس ڈاکٹر خادم حسین صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں یہ سب کو معلوم ہے کہ پشتون یا بلوچ کلچر جو ہے، سندھی کلچر، یہ کتنا پرانا ہے، ہزاروں سالوں پرانا یہ کلچر ہے، ہزاروں سالوں پرانی ان کی پشتو یا بلوچ زبان ہے، وہ خیر سب مانتے ہیں. آخر ایک بات عرض کر دوں. جی آپ نے یہ بات پوچھی دراصل کہ یہ ختم کیسے ہوگا، یہ ختم اس طرح ہوگا. یہ مجھے سوال کرنے دیں، یہی میں کہہ رہی تھی کہ یہ تاثر جو ہے نہ صرف پاکستان میں موجود ہے بلکہ بیرونی دنیا میں بھی یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ پشتون جو ہیں وہ ایکسٹریمسٹ ہیں. تو پھر پشتون بطور قوم یا جو بلوچ ہیں ان کو بطور قوم خود کیا کرنا ہوگا اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے؟ دیکھیے، خود بلوچ جو یا پشتون اور بلوچ جو کر رہے ہیں وہ اپنی سول سوسائٹی، سیاسی جماعتوں کے ذریعے، اپنی حکومتوں کے ذریعے انہوں نے بار بار ثابت کیا ہے. یہاں ایک عوامی جماعت ہوا کرتی تھی، شاید پہلے جمہوری جماعت ہوا کرتی تھی، نیشنل عوامی پارٹی، جس میں بلوچ، سندھی اور پشتون تینوں قومیں موجود تھیں، ان کی قیادت موجود تھی اور انہوں نے ایک تاریخ بنائی ہے. اور آپ کی جو 1973 کا آئین ہے یہ شاید اسی تحریک کا ایک تحفہ ہے اس ملک کو. پھر 1971 کی بات آ گئی، اس میں بھی اس تحریک نے کافی مثبت کردار ادا کیا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو جس کو یہ مائنڈ سیٹ کہتے ہیں یا جس کو یہ غلطی کہتے ہیں، اس غلطی یا اس مائنڈ سیٹ کا ختم کرنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ پاکستان کا اشرافیہ عملی طور پہ اور ذہنی طور پہ اور عملی طور پر، سیاسی طور پر، ثقافتی طور پر، معاشی طور پہ تمام قوموں کو پاکستان کا حصہ سمجھیں. ایک تو یہ بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک طرح سے طاقت اور اختیار حاصل کرنے کے لیے مرکزیت پسند بیانیہ اپنایا ہے، اس مرکزیت پسندی بیانیے کو جمہوری بیانیے میں تبدیل کرے اور دوسری قوموں کو ریاستی اختیار میں اور ان کے وسائل میں ان کو شریک کریں. میرا خیال ہے یہ اسی سے ختم ہوگا. جی بہت شکریہ ڈاکٹر خادم حسین صاحب. پروفیسر کلیم اللہ صاحب آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے، لیکن عظمیٰ بخاری جو ہیں بتایا جا رہا ہے وہ جا چکی ہیں شو سے. ہمارا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ کسی کی ہم دل آزاری کریں، لیکن یہ کچھ ایسے ایشوز ہیں جن کو ہمیں اٹھانا پڑتا ہے اور مختلف پہلوؤں سے اس کو اینالائز بھی کرنا ہوتا ہے. اور پروفیسر کلیم اللہ صاحب، عظمیٰ بخاری صاحبہ نے جو ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ اس طرح صوبہ پنجاب کے جو لوگ ہیں ان کو بھی بلوچستان میں ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور یہ باتیں جو ہیں میڈیا میں بھی نظر آتی ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا ہر جگہ پہ یہ اس کی تصدیق بھی ہو چکی ہے ماضی میں. تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کو مارا گیا ہے، جو مزدور تھے، کام کرنے والے تھے، جن کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے. یہاں کی جو عام لوگ تھے، میسز تھے یا حکومتیں تھی، انہوں نے کبھی بھی اس
ان کے مارنے کو سپورٹ نہیں کیا ہے یا ان کے حق میں جنہوں نے مارا ہے ان کے حق میں یہاں کے لوگ شامل ہوئے ہیں. یہاں کے لوگوں نے ہمیشہ پنجابیوں کے حوالے سے جو یہاں دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں, میں مثال دے دوں, ہماری یونیورسٹی کے کئی پروفیسر کو مارے گئے, اس پہ یہاں کے عام لوگوں نے بڑا ریئیکٹ دکھایا. جو پنجاب رکھنے والے لوگ تھے, جو بے گناہ تھے, اس پہ لوگوں کا ریئیکٹ ہے. جو میں نے بات کی وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پشتون ہو, بلوچ ہو یا سندھی ہو یا دوسرے اقواموں پاکستان رہنے والے, وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک جمہوری طریقے سے رہے. ان کے لباس کا, اس کی ہسٹری کا, اس کے ثقافت کا احترام ہو, اور کسی ایسے حکومتی ادارے کی طرف سے اس کے خلاف پبلیکیشن ہو. شاید یہ رد عمل یہاں زیادہ نہیں ہوتا پشتونوں کے حوالے سے جو ہوتا ہے یا بلوچوں کے حوالے سے رد عمل سے. اگر ایک عام لوگ, کوئی عام شخص جو ہے اس کے خلاف بولتے, جب صوبائی حکومت کی طرف سے, جب اسٹیٹ کی طرف سے, جب وہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ہم بات کر رہے ہیں ان کی طرف سے, یہ میڈیا میں ابھی جو آپ نے بتایا کہ کچھ دن پہلے دہشت گردی کے حوالے سے پشتونوں کی جو ہمارے جو کلچر ہے داڑھی رکھنا, یقیناً سارے پشتون داڑھی رکھتے ہیں, اکثر رکھتے ہیں, تو ضروری نہیں کہ ہر شخص دہشت گرد ہو. بلوچستان میں ہو یا خیبر پختونخوا میں ہو یا ایون افغانستان میں, آپ دیکھیے پچھلے 10 سالوں میں وہاں کے عوام نے الیکشن میں, جمہوری پروسیس میں حصہ لے کے دنیا کو یہ دکھایا ہے کہ وی وانٹ ڈیموکریسی, ہم جمہوریت چاہتے ہیں, اور جمہوری پروسیس کے ذریعے اپنے ہاں تبدیلی لاتے ہیں. تو عظمیٰ بخاری صاحب کے لیے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ خواہ جذباتی ہو گئی. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہاں پشتون ہو, بلوچ ہو, ان میں یہ چیز نہیں ہے کہ ہر پنجابی کے خلاف. وہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ پنجاب سے بھی ہو سکتی ہے, جو اشرافیہ ہے بالکل خیبر پختونخوا میں بھی ہو سکتی ہے, صوبہ سندھ میں بھی اور پنجاب میں بھی. اور ہم اپنے شوز میں ہم سب لوگوں سے پیار کرتے ہیں, سب ہمارے کلچر ہے, انڈسٹریلائزیشن ہے, یہاں ایک پرانی تاریخ ہے, پشتونوں کی ہے, پنجابیوں کی ہے, سندھیوں کی ہے, سرائکیوں کی ہے, بنگالیوں کی ہے, جو ہم سے بدقسمتی سے الگ ہوئے, وہ ان کی بھی ایک تاریخ ہے. ان سب کا احترام اور یہ ایک کوآرڈینیشن کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ میچورٹی کے ساتھ فیڈریشن چل سکتا ہے. سب کو آپ عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے, بھی یقیناً عزت ہوگا. اگر آپ اس کے خلاف ایسی مواد چھاپیں گے تو اس کے خلاف نفرتیں ہوگی, رد عمل ہوگا, مزاحمت ہوگا, جو اس ملک کے لیے جو آج بڑی کرائسس میں ہے اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. بہت شکریہ پروفیسر کلیم اللہ بریچ صاحب. اس کے علاوہ عظمیٰ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ ہی PML کی سینئر رہنما, ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں. اور ڈاکٹر خادم حسین صاحب نے اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا تھا. باچا خان ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے آپ منسلک ہیں. تینوں مہمانوں کا بے حد شکریہ. اگلے سیگمنٹ پہ جانے سے پہلے ہم ایک بریک لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے سامعین, لیتے ہیں ایک بریک. کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟ جی سامعین, ایک دفعہ پھر پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید جو آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن اسٹوڈیو سے. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان سے مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہر اور سابق سفارتکار مشتاق احمد مہر صاحب نے ہمارے ساتھ ہیں. یہاں واشنگٹن مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے منسلک ویل نون آپ بھی مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہر ہیں. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اور لندن سے ہمیں جوائن کریں گے انٹرنیشنل افیئرس کے ایکسپرٹ بیرسٹر امجد ملک صاحب. تینوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور
آپ سے ہم ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب آغاز کرنا چاہیں گے. اگر ہم دیکھیں تو رواں سال میں یہ ابھی مارچ کا مہینہ ہے اور ان 3 مہینوں میں ترکی میں یہ تیسرا حملہ ہے جس میں 37 افراد کہا جا رہا ہے کہ ہلاک ہو چکے ہیں. اس سے پہلے 17 فروری کو انقرہ میں بم دھماکے میں 29 افراد ہلاک ہوئے تھے. 12 جنوری کو 16 افراد ایک دھماکے میں ہلاک ہوئے تھے. یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ترکی میں جو پرتشدد واقعات میں بظاہر ہمیں اضافہ نظر آ رہا ہے، اس کے عوامل جو ہیں وہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس کے 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ایک نیگوسیشن ہو رہی تھیں اور ایک پیس ٹریٹی کی طرف آگے بڑھ رہے تھے کردوں کے ساتھ، وہ بڑی حد تک کمزور ہو گئی ہے اور یہ کہنا چاہیے کہ اب وہ بالکل ختم ہو گئی ہے اور دوبارہ سول وار شروع ہو گئی ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ کرد جو سیپریٹسٹ ہیں وہ اس وقت بڑے ایکٹیولی ترکی کے خلاف لڑ رہے ہیں اور یہ جو حملہ ہوا ہے انقرہ میں اس کی ایویڈنس یہی ہے کہ وہ کردوں نے کیا ہے، کیونکہ جو 2 اشخاص اس میں شامل تھے ان کی باڈی کی جو انویسٹیگیشن کی گئی اس کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کرد ہیں. اور دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ سیریا میں جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے کردش پوزیشن جو ہے کافی وہ مضبوط ہو گئی ہے اور اس کو وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنی آٹونمی حاصل کرنے کے لیے ترکی میں. ان 2 وجوہات کو دیکھتے ہوئے یہ ایکشن جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ترکی کی پوزیشن کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور ترکی کی گورنمنٹ کے سامنے یہ ظاہر رکھنا چاہتے ہیں کہ اس کو کمپرومائز کرنے ہوں گے، ادروائز ان کے خلاف اس قسم کے ایونٹس بڑھتے چلے جائیں گے اور گورنمنٹ کے لیے ملک کے اندر پولیٹیکل سپورٹ کمزور ہوتی چلی جائے گی. اوکے. مشتاق احمد مہر صاحب، آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے. جس طرح زبیر اقبال صاحب نے گفتگو کی ہے اور اس سے ایک یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ترکی کو 2 فرنٹس پہ اگر دیکھا جائے تو خطرات کا سامنا ہے. ایک تو داعش ہے اور دوسرا کردش باغی، اور ابھی جو تحقیقات ہوئی ہیں اس کا باقاعدہ اعلان تو نہیں کیا گیا ہے، لیکن اس کل کا جو دھماکہ ہے اس کے بعد ترکی نے پی کے جو ٹھکانے ہیں ان پر بمباری کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے شروع کی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ دونوں فرنٹس پہ لڑنے کے لیے ترکی جو ہے وہ کتنا کیپیبل ہے؟ مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ ترکی جیسا سیکیور اسٹیبل ملک جو ہے وہ بھی اس نئی ڈیولپمنٹس کی زد میں آیا ہے. اور ترکی میں جو اس وقت حملے ہو رہے ہیں اس کی وجوہات ڈاکٹر صاحب نے صحیح فرمایا ہے کہ وہ کردش سیپریٹسٹ جو ہیں وہ برسر پیکار ہیں. لیکن یہ بات بھی میں ایمفیسائز کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ٹرکش گورنمنٹ ہے اس نے ایک بہت بڑی چینج لے کر آئے ہیں، جہاں انہوں نے میسو اکنامک ڈیولپمنٹ کی ہے، انڈسٹریلائزیشن کی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ورلڈ اکانومی کے ساتھ انٹیگریٹ کیا ہے، وہاں انہوں نے پولیٹیکل مسٹیک بھی ضرور کی ہے. ترکی ایک جب یہ اتاتürk کا زمانہ تھا تو ایک سیکولر سوشلسٹ انسولیٹڈ کنٹری تھی اور اتاتürk نے کہا تھا کہ یہ جو اناطولیہ ہے یہ صرف ہمارا ہے، باقی کوئی آئی لینڈ وغیرہ کسی چیز پہ انہوں نے کلیم نہیں کیا تھا. اب یہ جو گورنمنٹ آئی ہے پچھلے 20 سال سے تقریباً، یہ ایکسٹریم رائٹسٹ گورنمنٹ ہے، ریلیجیس گورنمنٹ ہے. تو یہ جو رائٹ ریلیجیس ٹلٹ ہے میں سمجھتا ہوں اس نے ترکش پالیٹکس کو بہت بری طرح افیکٹ کیا ہے اور خاص طور پہ آرمی میں اس کا بہت افیکٹ ہوا ہے. تو میری نظر میں ایک فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ترکی کے اندر فورسز پیدا ہو رہی ہیں جو کہ اس قسم کی سیپریٹزم کو یا اس قسم کی وائلنس کو انکریج کرتی ہیں. میں 1970 میں وہاں پہ تھا تو کمیونسٹ انسرجنسی تھی اور اس کو دبانے کے لیے وہ جو گورنمنٹ تھی اس کو ڈسمس کرنا پڑا اور ٹرکش ملٹری نے ٹیک اوور کیا، جنرل ایوران نے. اب مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر حالات کنٹرول نہ ہوئے تو پھر شاید ملٹری کو انٹروین کرنا پڑے، کیونکہ یہ جیسا کہ آپ نے کہا انٹروڈکشن میں 3 انسیڈنٹ ہوئے ہیں اور میسو انسیڈنٹ ہوئے ہیں اور یہ ترکی کو بڑی حد تک اکنامکلی ڈسٹرب کریں گے.
ठीक, ओके। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, आपकी जानिब हम आना चाहेंगे। आप ये बताइए, जिस तरह मुश्ताक अहमद महर साहब कह रहे हैं कि ये जो पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफ़ा नज़र आ रहा है तुर्की के अंदर, किसी हद तक तुर्की की अपनी जो पॉलिसियाँ हैं वो भी इसकी ज़िम्मेदार है। आप कहाँ तक इससे एग्री करते हैं हालात को देखते हुए? क्योंकि ये भी रिपोर्ट्स आ रही है कि तुर्की जो है वो एक तरफ दाइश के साथ तेल का कारोबार करता है, तो दूसरी जानिब सऊदी अरब की क़यादत में दाइश के ख़िलाफ़ 34 ममालिक का जो इत्तेहाद है उसका हिस्सा भी है। जी, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ तुर्की जो है इस्लामी ममालिक और यूरोपियन ममालिक में बॉर्डरिंग एरिया होने की वजह से स्ट्रेटेजिकली बड़ी अहम जगह पे है। जो कुछ शाम में हो रहा है उसके असरात तुर्की पर भी मरतब हो रहे हैं। जाहिर है आईसिस के साथ तेल वाला मामला अगर साइड पे भी रखें तो वो क्योंकि रेफ्यूजीज वहां से आ रहे हैं और तुर्की थोड़ा स्ट्रेच्ड है। आपके सामने उन्होंने लॉक हॉर्न्स किए हैं विद रशिया। यूरोप के मामले में भी अभी पिछले दिनों इमिग्रेंट के मसले के ऊपर भी तुर्की ने आंखें दिखाई हैं। तो मेरे ख्याल में तुर्की इस वक्त स्ट्रेच्ड है और जो अलहदगी पसंद पीकेके या दूसरी जो इस्लामी जो मूवमेंट की तहरीकें हैं, उन्होंने आई थिंक इट्स अपॉर्चुनिटिस्ट जो है वो इसको फायदा उठा रहे हैं। इस जो छोटी सी विंडो उनको मिली है जहां के तुर्की लगा है कि तुर्की इज एंगेज ऑन डिफरेंट फ्रंट्स, रशिया के साथ भी, सीरियन क्राइसिस भी, रेफ्यूजीज आ रहे हैं, और यूरोपियन यूनियन के साथ भी कि तुर्की चाहता है कि उनका जो बर्डन है उसको कम किया जाए। मैं समझता हूँ ये है जो ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर वो स्ट्रेच होने की वजह से उसको उस वजह से फायदा उठाया जा रहा है। पॉलिसीज काफी देर से है तुर्की में, इस्लामिस्ट और सेक्युलर जो आपस में जो उनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट था, जो हेरेडिटरी कॉन्फ्लिक्ट था, जो बिल्कुल हमारे जो एक्सपर्ट है उन्होंने बताया भी है, लेकिन फिर भी तुर्की ने उसको लास्ट 2 डेकेड बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया है। इस्लामिस्ट भी अपना जो है वो रखे हुए हैं, अपनी बना के रखे हुए हैं अपना लाइफस्टाइल, सेम एज सेक्युलर फोर्सेस भी वो भी अपना जो है जारी रखे हुए हैं अपना लाइफस्टाइल और जिंदगी। मैं नहीं समझता तुर्की को इस बात से इतना किसी ने नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि उन्होंने दोनों को ही लेके साथ चले हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि पीकेके जो है वो आज का मसला नहीं है, काफी पुराना है। और कुर्दिश जो है, जब आप टेररिज्म के ऊपर जब डुअल पॉलिसी अपनाएंगे तो कुछ फोर्सेस जो हैं वो इस अपॉर्चुनिटीज जो है इस मौके से फायदा जरूर उठाएंगे, और वही वो उठा रहे हैं। ठीक, ओके। डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब, आज अमेरिका ने तुर्की में होने वाले इस हमले की मज़म्मत की है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो गुज़श्ता दिनों तुर्की ने अमेरिका से काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया था, और तुर्की ने अमेरिका से ये कहा था कि आप या कुर्दिश जो हैं उनको अपना इत्तेहादी माने या फिर तुर्की हुकूमत को। अगर जिस तरह कहा जा रहा है कि ये जो हमले हो रहे हैं बेशतर इसके पीछे कुर्दिश फोर्सेस जो हैं वो हैं, उनका हाथ है, तो आप देखते हैं कि अमेरिका की पॉलिसी में कोई तब्दीली आएगी? ये आपका कहना दुरुस्त है, लेकिन इस किस्म की तब्दीली के लिए कंडीशंस होना बहुत जरूरी होती हैं। याद रहे कि इस वक्त मिडल ईस्ट में और खास तौर पर सीरिया के इलाके में जैसे वो प्रोवर्ब है कि माय एनिमी इज माय फ्रेंड, ये ऐसा नहीं है। वहां पर आपका दुश्मन आपका दुश्मन भी है। तो ऐसी कंडीशन में अमेरिका के लिए प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो ना तो वो तुर्की को छोड़ सकते हैं और ना वो कुर्दों को छोड़ सकते हैं। ऐसी कंडीशन में उनको एक और पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट पैदा करना होगा, क्योंकि एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट से आप ये दो मुश्किलात में खत्म नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी हो जाता है कि एक तरफ तो अगर आपको कुर्दों को इस्तेमाल करना है दाइश के खिलाफ, तो फिर उसके साथ साथ आपको ये कोशिश करनी होगी कि कुर्द तुर्की के साथ कॉम्प्रोमाइज करें। अगर ऐसा नहीं कर सकता तो इस किस्म की मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। और यही चीज अब सेक्रेटरी कैरी ने भी महसूस की है, उन्होंने अनाउंसमेंट भी की है इसके मुताबिक, और बड़ी हद तक यहाँ के पॉलिटिकल सर्कल्स और डिप्लोमेटिक सर्कल्स में इसके मुताबिक सोचा जा रहा है कि आया इस मुश्किल को कैसे हल किया जाए। इसके लिए जरूरी ये हो जाता है कि सीरिया के अंदर
کسی حد تک جتنی جلدی ہو سکے پولیٹیکل سولوشن پیدا ہو جائے تاکہ پھر کردوں کی پوزیشن جو ہے وہ کلیریفائی ہو جائے. اگر کردوں کی پوزیشن کلیریفائی ہو جاتی ہے تو پھر کرد اور ٹرکش پوزیشن کلیریفائی ہو جاتی ہے, اس کے بعد اس قسم کی ٹینشن نہیں رہتی. لیکن اگر اس قسم کی آپ کلیریفیکیشن نہیں کر سکتے تو پھر یہ ٹینشن رہے گی اور اس قسم کی مشکلات آپ کو سامنے بھی نظر آتی رہیں گی. ٹھیک ہے, آپ نے شام کے بحران کا ذکر کیا, اسی ٹاپک پہ ہم چلتے ہیں ابھی, اور آپ سے کی جانب میں آنا چاہوں گی مشتاق احمد مہر صاحب. یہ آج جو جنیوا میں شام تنازع کے حل سے متعلق جو بات چیت ایک دفعہ پھر شروع ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ تقریباً 10 دن جو ہے یہ بات چیت جاری رہے گی. اس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایک روڈ میپ جو ہے اس پہ غور کیا جا رہا ہے جس کے تحت حزب اختلاف کی جو جماعتیں ہیں شام کے اندر اور جو شام کی حکومت ہے ان رہنماؤں کے بیچ میں بات چیت جو ہے وہ کی جا سکے. یہ بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں یہ جو جس روڈ میپ کی بات کی جا رہی ہے اس کا سٹرکچر کیا ہونا چاہیے؟ مشتاق احمد مہر صاحب. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جنیوا کا راؤنڈ ہے یہ کافی کامیاب رہے گا, لیکن میں کافی حد تک اپریہنسو ہوں, اس لیے کہ جو حزب اختلاف ہے سیریا میں ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ بشار الاسد صاحب کو پاور سے علیحدہ ہونا چاہیے, اور میرا نظریہ یہ ہے کہ وہ بڑی حد تک اگری نہیں کریں گے اور ان کو پرامپٹ کر رہے ہیں ایرانینز اور رشینز کہ آپ ڈٹے رہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, کیونکہ اس کرائسس میں بہت سے لوگوں کو ایڈوانٹیج بھی ہوا ہے, خاص طور پہ رشیا جو ہے ان کی ڈپلومیٹک ایفرٹس اور ان کا ریجن میں واپس آنا اور ایران کا پرومیننس ہونا یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیگوسیشنز کنکلوسیو نہیں ہوں گی, اگر ہوئی تو اس میں جو اسٹیٹس کو پولیٹیکل اسٹیٹس کو ہے, پولیٹیکل پاور کا اسٹیٹس کو ہے اسے مینٹین کرنا پڑے گا, لیکن نئے الیکشن کی بات ہو سکتی ہے, اس میں ریپرزنٹیشن ہو سکتی ہے, کیونکہ جو میجارٹی سنی پاپولیشن ہے سیریا وہ بالکل اگنور کی گئی ہے, اس کو میرے خیال میں نمائندگی دی جا سکتی ہے, لیکن بشار الاسد صاحب کا پاور یا ان کے ریپرزنٹیٹیوز کا پاور سے علیحدہ ہونا مجھے اس وقت بھی کافی مشکل لگتا ہے. اوکے, اور یہی بات جو ہے یہ شام کے عہدیداروں نے ہفتے کے روز کی ہے جب وہ روانہ ہو رہے تھے جنیوا اس بات چیت میں شرکت کرنے کے لیے. انہوں نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ ان مذاکرات میں صدارتی انتخابات سے متعلق کوئی بات جو ہے وہ نہیں کریں گے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو بیرسٹر امجد ملک صاحب, یہ جو 2012 کا اعلان جنیوا ہے اور اقوام متحدہ کی جو قرارداد ہے اس کے مطابق شام کے مسئلے کا واحد جو حل ہے وہ سیاسی تبدیلی ہے. وہاں ٹیبل پہ موجود جو اس وقت مختلف گروپس ہیں وہ کہاں تک ایک پیج پر ہے, اور یہ کسی حد تک جو ہمیں ڈفرینسز نظر آ رہی ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی کیا توقعات ہیں اس بات چیت سے؟ جی دیکھیں, میرے خیال میں the fact is کہ شام کے کرائسس میں اب تک 2.5 لاکھ لوگ مر چکے ہیں جی, اور کوئی 1 کروڑ اور 10 لاکھ کے قریب بے گھر ہیں, 40 لاکھ کے قریب 4 ملین جو ہیں وہ مائگریٹ ہوئے ہیں, دوسری جگہوں پہ پناہ لینے پہ مجبور ہوئے ہیں. یہ ہے ریالٹی. پچھلے دنوں میں جو معاہدہ سامنے آیا تھا اس کے نتیجے میں کافی تشدد میں کافی کمی واقع ہوئی ہے, کچھ عرصے کے لیے جنگ بندی بھی ہوئی ہے. یہ اچھی پیش رفت ہے. ہم پری کنڈیشنز رکھ کے لمبے عرصے تک اس کو چلا نہیں سکتے. میرے خیال میں نیگوشیشن ٹیبل پہ آ رہی ہیں پارٹیز, بیٹھ رہے ہیں, وداؤٹ کنڈیشن بات ہونی چاہیے, اور ٹائم فریم میرے خیال میں ابھی سے نہیں ڈالنا چاہیے کہ صدارتی انتخابات سال میں ہوں گے, 1.5 سال میں ہوں گے. میرے خیال میں اس کو چلنے دینا چاہیے, بات چیت کو جاری رکھنا چاہیے. اگر تشدد میں کمی واقع ہوتی ہے تو نیٹ جو مائگریشن ہے اس میں کمی واقع ہوئے گی, لوگ ملک سے باہر نہیں جائیں گے, وہاں رکیں گے. اسٹیبلٹی کم ہوگی تو جو ٹائم فریم بنائیں گے عبوری حکومت کا وہ بننا شروع ہو جائے گا, اور نان پارٹیزن نان سیکٹیرین اگر عبوری حکومت بن جاتی ہے تو لا محالہ بڑے الیکشن کی طرف ہم پیش قدمی کریں گے. میرے خیال میں ابھی بھی لمبا اس سے ہوپ لیسنس نہیں رکھنی چاہیے, کیونکہ
ٹائم فریم کا ہونا, تشدد میں کمی واقع ہونا, اور دو گروپوں کا آپس میں بیٹھ کر یونائٹڈ نیشن کے فورم کے اوپر بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا وداؤٹ کنڈیشنز, میرے خیال میں ڈیویڈنڈ دے گا. ایک نہ ایک دن امن ہوگا وہاں تو انتخابات بھی ہوں گے, انتخابات ہوں گے تو تبدیلی بھی آئے گی. اگر تبدیلی آپ پہلے بات کریں گے تو پھر کانسپیریسی تھیوریز نکلنی شروع ہو جائیں گی کہ یہ ساری کاروائی رجیم چینج کے لیے ہے, اس میں بڑے ممالک جو ہیں اسد کو ہٹانا چاہ رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس میں یہ نقطہ بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ اگر آپ اسد کو ہٹا لیں گے تو پھر تو ٹیکنیکلی وہ مقصد حاصل ہو گیا جس کے لیے دوسری قوتیں برسرے پیکار تھی. اور یہی نقطہ ہے جس کو ہمیں کانسپیریسی تھیوری کے ذریعے کامیاب نہیں ہونے دینا چاہیے. ہمیں یونائٹڈ نیشن کے فرنٹ سے 2254 جو قرارداد ہے اس کے مطابق فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے. فری اینڈ فیئر الیکشن ول انشور کہ جس کو سیریا کی عوام چاہتے ہیں وہ اقتدار میں آئے. جی بہت شکریہ بیرسٹر امجد ملک صاحب آپ کا. مشتاق احمد مہر صاحب آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں, ٹائم بہت کم ہے. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب آپ مزید کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انڈیا سے ستیش مشرا جی اور جی ہمارے ساتھ ہیں, وہ بتایا جا رہے ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور شہزاد چودھری صاحب ڈیفنس اینالسٹ ہیں پاکستان سے, جی بہت شکریہ آپ کا, وہ بھی ہمیں کچھ دیر میں جوائن کر لیں گے. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب جانے سے پہلے آپ یہ بتائیے گا, یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ اس ہفتے سارک اجلاس جو ہونے والا ہے نیپال میں, اس میں بھارت اور کے جو سردار عزیز صاحب ہیں اور سشما سوراج صاحبہ بھارتی وزیر داخلہ, ان کے بیچ میں اس ملاقات کی آپ کیا اہمیت دیکھتے ہیں؟ ایسے چل رہا تھا اور پھر اس کے درمیان جب پٹھان کوٹ کی پرابلم آ گئی تو کافی حد تک یہ پیچھے چلا گیا. بات دراصل یہ آ جاتی ہے کہ اگر اس قسم کی میٹنگ ہونی ہے تو اس کا مقصد کیا ہوگا, اس کے آبجیکٹیو کیا ہوں گے, اور کس قسم کی موڈیلٹیز ہوں گی جن کی بیسس پہ آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے گی. ابھی تک دونوں ممالک تو یہ چاہتے ہیں کہ نارملائزیشن ہو جائے, لیکن اس نارملائزیشن کرنے کے لیے ان دونوں ممالک کو اس قسم کے اقدام لینے پڑیں گے جس کے لیے وہ پولیٹیکلی قابل نہیں ہیں. ان کو انٹرنلی پولیٹیکلی پوزیشن کو پہلے امپروو کرنا ہوگا, پہلے ان کو وہاں پر ایک قسم کی سپورٹ لینی ہوگی, اسی کے بعد وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. ورنہ یہ میٹنگ بالکل بے معنی قسم کی میٹنگ ہوگی, اس میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا, نہ اس میں کوئی سبسٹانٹیو قسم کے کوئی پری کنڈیشن پوری کی جا سکیں گی جس کے بعد بیسس پہ آئندہ کچھ پروگریسو قسم کی موومنٹ ہو سکے. بہت شکریہ, میں اس کو خاص امید نہیں. اوکے, بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب آپ کا. اور سامعین ہم کوئکلی چلتے ہیں دہلی جہاں سے ستیش مشرا جی ہمارے ساتھ ہیں. مشرا جی آپ یہ بتائیے گا, جس طرح ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب اس کو ایک رسمی ملاقات سمجھتے ہیں, انڈیا میں کیا کہا جا رہا ہے, کچھ آبجیکٹیوز جو ہیں وہ رکھے جائیں گے اس ملاقات کے لیے, یا صرف ہیلو ہائی جس طرح ہوتی ہے؟ جو میرے پاس معلومات ہیں جی اس کے بیان پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ملاقات اس لیے ہو رہی ہے کہ بات رکنی نہیں چاہیے. بیچ میں بہت ساری اڑچنیں آئیں, پٹھان کوٹ کی وجہ سے سارا معاملہ بگڑ گیا. اب یا تو یہ تھا کہ بات چیت بالکل بند ہو جاتی, پر مودی سرکار بات چیت کو بند نہیں کر رہی ہے, دروازہ بند نہیں کر رہی ہے. اور اس ملاقات سے یہ صاف ہے کہ بھارت کی سرکار بھی چاہتی ہے کہ ٹچ میں رہے, ڈائلاگ جاری رہے, اور جیسے جیسے پٹھان کوٹ پر کچھ بات آگے بڑھتی ہے اسی حساب سے چیزوں کو آگے بڑھایا جائے. دیکھیے, امید یہ کی جا رہی ہے کہ جب اس منتھ کے اینڈ میں پردھان منتری نریندر مودی, وزیر اعظم نریندر مودی امریکہ جاتے ہیں اور نیوکلیئر سمٹ کے لیے, سیکورٹی سمٹ کے لیے, وہاں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں ان سے بھی ملاقات نریندر مودی کی ملاقات ہو. بالکل, بہت شکریہ آپ کا. اور اس وقت ایئر مارشل شہزاد چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ٹائم کافی کم ہے. شہزاد چودھری صاحب آپ ایک کوئک کمنٹ دیجیے گا, یہ جو ملاقات ہونے جا رہی ہے سردار عزیز اور سشما سوراج کی نیپال میں, کیا توقعات اس سے رکھی جا رہی ہے, اور کیا اس کو ہم ایک باقاعدہ مذاکرات کی طرف ایک پیش رفت سمجھ سکتے ہیں؟ بہت جلدی ہے کہ ہم اتنی بڑی امیدیں لگا بیٹھے.
یہ ایک پروسیس کا حصہ ہے. اگر تو یہ ملاقاتیں اس قسم کی سسٹین کرتی ہیں اور خاص طور پر اگر فورن سیکرٹریز کی جو ملاقات ہے وہ جلدی ہو جاتی ہے تو فورن سیکرٹریز کی ملاقات میں یہ پیش رفت ڈٹرمن ہو پائے گی کہ کیا کوئی نقشہ بنتا ہے آئندہ کے مذاکرات ہے یا نہیں. میرا خیال ہے کہ اس لیول پہ وزراء خارجہ کے درمیان میں پرنسپل ڈیسیژنز ہوتے ہیں اور پتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ان کی ملاقات کے بعد کوئی فورن سیکرٹریز کی ملاقات کی کوئی تاریخ اناؤنس ہو جائے جو کہ اصل میں حقیقت ایک پازیٹیو عمل ہوگا جس میں کہ کچھ کسی بہتر امید کے موقع دکھا سکتی ہے. بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب آپ کا. ستیش مشرا جی اور زبیر اقبال صاحب آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں. اور سامعین اس کے ساتھ ہی شہناز نفیس کو وائس آف امریکہ واشنگٹن اسٹوڈیو سے نیکسٹ ویک تک اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.